बयान का उन्वान है गाली देने वालों का अंजाम क्या होगा। किसी को गाली देना, किसी को बुरा कहना, ये कोई इबादत है? तुमको किसने तालीम दी कि गालियां दो और राजी हो जाओ कि हमने इतनी गालियां दी है? गाली कौन नहीं दे सकता? अल्हम्दुलिल्लाह हमें सहाबा किराम की जूतियों के सदक़े में अदब मिला। हम किसी को न गाली देते हैं और तुम्हें आवाज देकर कहते हैं कि जितने दिनों तुमने गाली दे ली, अब अगर तुमने गाली देने की जुर्रत की तो याद रखो, या वो गाली देने वाला ना रहेगा या वो जुबान ना रहेगी। आदमी का जिस्म क्या है जिस पे शैदा है जहां, एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान, खून का गारा बनाया ईंट जिसमें हड्डियां, चंद सांसों पे खड़ा है ये ख्याली आसमां, और मौत की पुरजोर आंधी जिस दम आकर टकराएगी, बस ये इमारत टूट कर खाक में मिल जाएगी। सदर मोहतरम वाइज़ सामिईन, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सदा मुबारक हो, लाखों खार करोड़ आ मुबारक हो आप हजरात को कि अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबा किराम का जज्बा आपको नसीब फरमाया। अब तक हमें ये गिला चल रहा था कि भाई जमीन के वारिस मौजूद, नहर के पानी के वारिस मौजूद, मकान दुकान के वारिस मौजूद, पर नबी के यारों के वारिस ना रहे। आज यकीन हो गया कि खैरपुर में याराने मुस्तफा के वारिस अभी जिंदा है इंशाअल्लाहुल अजीज। थोड़ी सी हिम्मत की जरूरत है, दुश्मनाने सहाबा गए। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में मसल मशहूर थी कि जब गिद्दड़ की मौत आती है तो शहर को आ जाता है। अब इन्होंने शेरों को छेड़ दिया है और अब आप लोग जाग गए। आज पछता रहे होंगे कि हाय हमने क्या किया। और इन्हें ये बता दो कि इब्तिदाए इश्क है, रोते हो क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अरसा गुजर गया तुम्हें सहाबा किराम को गालियां देते हुए, तुम्हारी जुबान ना थकी, हम शर्मा गए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मानने वाले अभी जिंदा हैं, कलमा पढ़ने वाले मुसलमान अभी जिंदा हैं। कहते हैं हमारा तो कलमा भी और ही है, कलमा और कुरान और अजान और जनाजा और मिरास और सब कुछ अलग बना ली। हम कहते हैं खुदा करे तुम्हारी जहन्नुम भी निराली हो। अरे तकबीर। मैं थोड़ा सा आपको बिठा लूं, तकरीर फिर करेंगे, नींद ना आ जाए। सारे कहो अल्लाह पाक बड़ा बेनियाज है। मौलाना ने तो आपको हदीसें सुनाई, मैं भी सुनाऊंगा, पर आखिर में अल्लाह पाक ऐसा बेनियाज है कि आपको मैं अंग्रेज काफिर का फैसला सुनाऊं कि खुदा बंदे जुल जलाल ने हक और सदाकत का फैसला काफिर के हाथों कराया। मैं आपसे पूछता हूं, नमाज इबादत है कि नहीं? रोजा इबादत है, ज़कात इबादत है, कुरान की तिलावत इबादत है, दुरूद शरीफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पढ़ना इबादत है, इस्तिग़फ़ार और तस्बीह इबादत है, पर इनमें से किसी चीज का लाइसेंस है? अंग्रेज का फैसला, अगर मुकदमा करोगे तो जाओ लॉर्ड माउंटबेटन की कब्र पे। अंग्रेज ने नमाज का लाइसेंस नहीं रखा, रोजे का लाइसेंस नहीं रखा, ज़कात का लाइसेंस नहीं रखा, तिलावत कुरान का लाइसेंस नहीं रखा, दुरूद शरीफ का लाइसेंस नहीं रखा, और चरस का, फीम का, भंग का, शराब का और ताजिए का। अंग्रेज का फैसला देखो, किस खाते में ले गया ताजिए को। अगर इबादत होती तो उसका भी लाइसेंस गवर्नमेंट बरतानिया ना इशू। अच्छा, नमाज आप खैरपुर में पढ़ सकते हैं, सखर में, पूरी दुनिया की जमीन पे कोई रोक टोक नहीं, मस्जिद में पढ़ो,
گھر میں پڑھو، جنگل بندی میں پڑھو، اسٹیشن پہ پڑھو، اڈے پہ پڑھو، چاہے جہاں پڑھو، اور تعزیہ ہر جگہ نہیں جا سکتا، اس لیے پتا چلا کہ عبادت نہیں ہے، دین نہیں، شرارت ہے۔ ایک مسئلہ اور بتلائے خیر پور کے لوگوں، تم بڑے عقل مند ہو، دین آسمان سے آتا ہے یا زمین پہ بنتا ہے؟ نماز آسمان سے آئی، روزہ آسمان سے آیا، زکوٰۃ آسمان سے آئی، قرآن کریم آسمان سے آیا، نبی کی نبوت آسمان سے آئی، صحابہ کی صحابیت آسمان سے آئی، اور یہ تعزیہ کہاں سے آئی ہے بلا؟ اور پھر کہتے ہیں کہ محبت ہم کو بہت زیادہ ہے، اور محبت کرتے ہیں کرائے پہ۔ جو کرایہ دار ہو وہ دے دڑا دڑ، اور جو خود پیٹے وہ آہستہ آہستہ یوں۔ اب ایک فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، سب کو جل شان ہو۔ خداوند ذوالجلال نے فرمایا کہ انتظامیہ والوں، پولیس والوں، چوروں کو سزا تم دو، قاتلوں کو سزا تم دیا کرو، زانیوں کو سزا تم دیا کرو، شرابیوں کو سزا تم دیا کرو۔ مجسٹریٹوں تمہاری ڈیوٹی، پولیس والوں تمہاری ڈیوٹی، ہر جرم کی تم سزا دیا کرو، پر میں عالم الغیب ہوں، جانتا ہوں جب میرے صحابہ کا مسئلہ آئے گا کہیں تم بھی پیسہ دھیلا لے کر بے ایمان نہ ہو جاؤ۔ اس لیے چور کی سزا تم دو، دانی کو سزا تم دو، شرابی کو سزا تم دو، قاتل کو سزا تم دیا کرو، ڈاکوؤں کو سزا تم دیا کرو، اور ایک جرم ایسا ہے جس کی سزا دینا تمہارے بس کی بات نہیں۔ پولیس والوں جاؤ اپنے گھر میں سو جاؤ، مجسٹریٹوں چھٹی کرو، جس سینے میں، جس دل میں ابو بکر عمر کا بغض ہوگا اس کو سزا میں خود دلوا دوں گا۔ الہی کیسے دلواؤ گے؟ فرمایا اسی کا ہاتھ اور اسی کا سینہ قیامت تک ٹوٹتا ٹوٹتا مر جائے گا۔ فرمایا کہ صحابہ کرام کی شان بڑی اونچی، تمہیں معلوم نہیں کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار ہیں، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، یہ نبوت کے چشم دید گواہ، یہ موقع کے گواہ، یہ قرآن کریم نازل ہونے کے عینی گواہ۔ صحابہ کرام وہ ہے جن کو جبریل کے سلام آئے، صحابہ کرام وہ ہے جبریل امین فرماتے ہیں میری تمنا ہے کہ اے کاش میں ابو بکر ہوتا۔ فاروق اعظم کے بارے میں میکائیل کہتے ہیں اے کاش میری تمنا ہے کہ میں عمر فاروق کی جگہ ہوتا۔ صحابہ وہ ہیں جن کے مقام کو حاصل کرنے کے لیے فرشتوں نے تمنا کی، اور یہ تو وہ ہیں جن کی شکلیں بنا بنا کر جبریل امین آئے، اور ان کے بارے میں تم اور کیا کہو گے؟ خدا خود فرماتے ہیں اولئک هم الصادقون۔ اللہ فرماتے ہیں میں کہتا ہوں یہ سچے، میں کہتا ہوں یہ پکے، یہی ہدایت یافتہ، میرے نبی کے دین کی حفاظت کرنا انہی لوگوں کا کام تھا۔ اگر تم اس وقت ہوتے تو خدا جانے کہاں بھاگ گئے ہوتے۔ دو چیزیں سکھ دھرم میں جائز نہیں، یہودیت میں جائز نہیں، عیسائیت میں جائز نہیں، بدھ مت میں جائز نہیں، ہندوؤں کے یہاں جائز نہیں، لیکن ایک مذہب ایسا ہے کہ اس میں وہ دونوں چیزیں جائز ہے، جھوٹ بولنا اور بدکاری۔ انہوں نے کہا تم نے فلاں وقت جھوٹ کیوں بولا؟ میں نے تو تکیہ کر رکھا تھا۔ کسی مذہب میں جھوٹ بولنا جائز نہیں سوائے ان کے، کسی مذہب میں جھوٹ بولنا، دنیا بھر کے مذہب شمار کر لو، ان کے سوا کسی مذہب میں جھوٹ بولنا جائز نہیں۔ اور جتنی بدماشی کرو کہ میں نے تو مدعا کیا ہوا تھا، بلے بلے، کتنی مدت کا مدعا کیا تھا کہ صرف دوپہر واسطے، اندازہ لگا۔ دنیا کے
کسی مذہب میں بھی یہ پیٹ کٹ، یہ متا، یہ تکیا، یہ جھوٹ جائز نہیں۔ میں تب پتا کروں محبت کا، پتا تب لگے سینہ تیرا ہو، مکہ کاری حنیف کا ہو پھر لگے، پھر دیکھ پتا لگے محبت کا کتنی محبت ہے۔ ملنگ کو دیکھو نعرہ مارتا ہے، اکھے نماز نہیں پڑھتا کہ میں نماز وچوں پڑھدا، ڈھنگ دا دورہ باہروں چڑھاندا تے نماز وچوں پڑھدا ہے۔ تماشا دے، سال بھر میں 2-4 دن کٹا پیٹی کی تو ولی بن گیا۔ آئے غلام میں ہوں، ہم سب کے غلام، اہل بیت کے بھی، چاروں یار کے بھی، اور 4 یار کے کیا، ہم تو حق ہیں یوں کہ سب یار۔ امیر معاویہ سب کو رضی اللہ تعالی۔ اللہ تیرے گڑ کا شکر کا منشی سچا، تیری دکان کا منیجر سچا، تیرے مل کا کارخانے کا شوگر مل کا حساب و کتاب لکھنے والا منشی سچا، تیری چھوٹی موٹی دکان کا حساب لکھنے والا منشی سچا، تیرے بینک کا کلرک سچا، اور ظالموں شرم کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منشی، خدا کے قرآن کے لکھنے والا کاتب وہی امیر معاویہ غلط کیسے ہو گیا؟ تو کچے آدمی سے گڑ شکر کا حساب نہیں لکھواتا، اور کالی کملی والے نے کچے سے قرآن لکھوا لیا۔ آسمان سے قرآن آتا ہے، ادھر آسمان سے قرآن اترتے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوا کر کے لکھواتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم کے سینے میں قرآن آیا تو فوراً امیر معاویہ کی قلم میں قرآن آیا۔ سیدہ ام حبیبہ سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے ہیں، بہن اپنے بھائی کے سر پہ ہاتھ پھیر رہی ہے، حضور تشریف لے آئے، فرمایا ما تصنعی یا ام حبیبہ، ام حبیبہ کیا کر رہی ہو؟ عرض کرنے لگی آدھا آخی، یہ میرا بھائی ہے۔ فرمایا ام حبیبہ تجھے تو اس لیے محبت ہوگی، تیرا بھائی ہے، پر مجھے اتنا پیارا لگتا ہے، اتنا پیارا جبریل ابھی آسمان پہ نہیں جاتا، میں پہلے امیر معاویہ کو بلا کر قرآن کریم لکھواتا ہوں۔ تو صحابہ کرام کی شان بڑی نرالی، یہ عدالت کے مالک، یہ صداقت کے مالک، یہ عفت کے مالک، صحابہ نہ ہوتے تجھے کلمہ نصیب نہ ہوتا، صحابہ نہ ہوتے آج تو مسلمان کہلانے کا حقدار نہ تھا، انہی کے جوتیوں کے صدقے میں تجھے آج کلمہ نصیب ہے، اور تجھے کیا معلوم کتنے دکھ اٹھائے انہوں نے اسلام کی وجہ سے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں سب کو رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے 300 صحابہ کو ایک میدان میں بھیج دیا، ایک لشکر کو بھیج دیا، 18 روز تک 300 صحابہ کو رات دن میں ایک کھجور کا دانہ خوراک ملتی تھی، رات دن میں ایک کھجور کا دانہ راشن ہے، خوراک ہے۔ شاگرد نے پوچھا کیسے گزارا کرتے تھے؟ فرمانے لگے ارے اس کی بھی تب قدر ہوئی جب وہ بھی ملنی بند ہو گئی۔ ہرے پتے چبا چبا کر خدا کا قرآن پڑھا، فرمایا موسم خزاں آ گئی، ہرے پتے بھی نہ ملے، سوکھے پتے پانی میں بھگو بھگو کر کے کھائے اور خدا کے قرآن کی حفاظت کی۔ آج انہیں غلط کہتے ہیں لوگ۔ شعب ابی طالب میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی، صحابہ کرام بھی، اہل بیت عظام بھی قید ہیں۔ حضور تشریف لائے، ام المومنین مائی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے، چہرے کی طرف نظر ڈالی، فرمانے لگے میری خدیجہ آج کیا بات ہے؟ 25 سال میری ساتھ گزار بیٹھی ہو، میں نے ازردہ کبھی نہیں دیکھی، میں نے پریشان کبھی نہیں دیکھی۔ عرض کرنے لگی میرے ماں باپ قربان ہو جائے، میں اپنے اوپر جھیل رہی ہوں، برداشت کر رہی ہوں اور کر سکتی ہوں۔ یہ چھوٹی رقیہ، یہ ام کلثوم، یہ 5 برس کی فاطمہ، بھوک کی وجہ سے ان غریبوں کی آواز تک نکلنی بند ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگل کی طرف تشریف لے گئے، ایک صحابی نے ہدیہ پیش کیا، حضور نے قبول فرمایا، واپس تشریف لائے، ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب کھڑے ہو کر آوازیں دی، رقیہ بیٹی ادھر آؤ، ام کلثوم بیٹی ادھر آؤ، اور میرے جگر کے ٹکڑے فاطمہ ادھر آؤ۔ نبی نے اپنی بیٹیوں کو قطار میں بٹھا لیا اور رحمت والے ہاتھوں سے جھولی میں سے جھاڑیوں کے پتے نکال کر اپنی بیٹیوں کو تقسیم فرمائے۔ فرمایا انہیں کھا کر خدا کا قرآن پڑھنا،
شکریہ ادا کرنا، مولا کریم نے خوراک کا انتظام کر دیا ہے۔ نبی کی بیٹیوں نے جھاڑیوں کے پتے چبا کر قرآن کی عظمت کو باقی رکھا۔ اور مسلمانوں، ہزاروں مٹھائیاں کھا کر، ہزاروں طرح کی نعمتیں کھا کر آج دین احمد پہ ڈاکہ ہے، نبوت پہ ڈاکے ہیں، نبی کے یاروں کی نموس اور آبرو پہ ڈاکے ہیں۔ غیرت مند نہیں جی سکتا، اور میں ڈرنے ورنے والوں میں سے نہیں، صاف کہتا ہوں، اگر تمہیں کسی کا اشارہ ہے تو پھر وہ بھی پچھتائیں گے اور تم بھی پچھتاؤ۔ اگر تم کسی کے ایما پہ ناچ رہے ہو تو بالکل غلط ہے۔ کلمہ الگ ہے، میری تو نماز بھی الگ ہے، میرا تو جنازہ بھی الگ ہے، میری تو قبر بھی الگ ہے، میرا تو میراث بھی الگ ہے۔ پھر ہم یہ مطالبہ نہ کریں گے کہ پھر یہ تمہارے افسر ہم پہ مسلط کیوں؟ ہزاروں مطالبات پیدا ہوں گے اور ملک کی مفاد کے یہ تمام چیزیں خلاف ہیں۔ ہم کہتے ہیں ملک میں کسی طرح کا انتشار نہ پھیلاؤ۔ پاکستان کی بقا ابو بکر صدیق کی صداقت میں ہے، پاکستان کی بقا عمر فاروق کی عدالت میں ہے، پاکستان کی بقا عثمان ذی النورین کی سخاوت میں ہے، حیا میں ہے، پاکستان کی بقا علی مرتضیٰ کی شجاعت میں ہے۔ اگر چھوڑو گے تو مارے جاؤ گے۔ صحابہ کرام گرنے ہیں ایک ہی شمع کی، کسی کو گالی دینا، کسی کو برا کہنا، یہ کوئی عبادت ہے؟ تم کو کس نے تعلیم دی کہ گالیاں دو اور راضی ہو جاؤ کہ ہم نے اتنی گالیاں دی ہیں؟ گالی کون نہیں دے سکتا؟ الحمدللہ ہمیں صحابہ کرام کی جوتیوں کے صدقے میں ادب ملا، ہم کسی کو نہ گالی دیتے ہیں اور تمہیں آواز دے کر کہتے ہیں کہ جتنے دنوں تم نے گالی دے لی، اب اگر تم نے گالی دینے کی جرت کی تو یاد رکھو یا وہ گالی دینے والا نہ رہے گا یا وہ زبان نہ رہے گی۔ ہوش میں آؤ، بات کہتا ہوں، طوفان سے گزر چکر میں نہ پھنس، گرداب نہ بن، طوفان سے گزر چکر میں نہ پھنس، گرداب نہ بن ہلکی موج مگر ایسی جس موج پہ دریا ناز کرے، ایسا راستہ ڈھونڈ تیرے لیے بھی راہ ہموار ہو، میرے لیے بھی راہ ہموار ہو۔ اور قیامت کے دن آج دنیا تو گزر جائے گی، یہ حالات تو یوں ہی بدلتے عدلتے رہیں گے، تغیر بھی ہوتا رہے گا، میدان حشر ہوگا، خداوند ذوالجلال کی عدالت ہوگی، آواز آئے گی الیس اللہ بأحکم الحاکمین، میں بادشاہوں کا بادشاہ، لمن الملک اليوم، ہے کوئی آج امیر بنگلے والا سامنے آئے، کوٹھی والا سامنے آئے، وزارت امارت والا کوئی سامنے آئے، کوئی دم مارے کون ہے؟ خود ہی فرمائیں گے للہ الواحد القہار، میں ہوں، میرے سوا کوئی اس کائنات کا مالک نہیں۔ اس میدان حشر میں کیا حال ہوگا جہاں نہ کوٹھی نہ بنگلہ، نہ درخت نہ گلشن، نہ باغ نہ باغیچہ، نہ سایہ نہ چھاؤں، جہاں 50,000 سال کے دن میں حوض کوثر کے سوا پانی نہیں ملے گا۔ اور حوض کوثر پہ جب جاؤ گے تو میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے کہ سرکار مدینہ سے پہلے ابو بکر اور عمر فاروق کی تمہیں زیارت کرنی پڑے گی۔ سیدنا آدم علیہ السلام کا اللہ پاک نے جب پتلا تیار فرمایا اور جب ہوش میں آئے تو عرش معلیٰ پہ نگاہ پڑی تو دیکھا لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سب سارے کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرض کیا الہ العالمین، ابو البشر تو میں، کائنات انسانی کا ابا تو میں، یہ کون ہے جو تیرے نام کے ساتھ جس کا نام ملا ہوا ہے؟ آواز آئی ہے آدم آپ ساری کائنات انسانی کے ابا ضرور ہیں، پر مجھے اپنی کبریائی کی قسم اگر انہیں پیدا نہ کرتا تو تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ اور سنو، فرمایا کہ اے آدم جب میدان حشر برپا ہوگا مجھے اپنی کبریائی کی قسم تمہیں بھی پیالہ لے کر میرے محبوب کے حوض کوثر پہ جانا پڑے گا۔ وہی شان کے مالک ہے جب سیرت طیبہ یہ ہے، حیات مقدسہ یہ ہے، اوصاف کمالہ یہ ہے، اخلاق جمیلہ یہ ہے۔ چچی نے
सारी उम्र राह में कांटे बिछाए, एक रोज न बिछे, दूसरे रोज कांटे किसी ने न बिछाए, तीसरे रोज न बिछे। फरमाया चाची का वजीफा क्यों बंद हो गया, क्या बात है, कहाँ गई? किसी ने कहा बीमार है। रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़निबीन हजरत मोहम्मद करीम सब कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को साथ लेकर चाचा के दरवाजे पे गए। अबू लहब की बेटी ने देखा हुजूर आ रहे हैं, कहने लगी अम्मा यहाँ मर्द कोई नहीं और आज जिनको हमने हमेशा मारा वो आ रहे हैं। घबरा गई, हुजूर दरवाजे पे पहुंचे। चची कहने लगी क्या बात है? सरकार मदीना ने इरशाद फरमाया कई रोज मेरे राह में कांटे न बिछे, मैंने जब पूछा कि कहां गई पता चला बीमार है। मेरी रहमत वाली चादर ने तकाजा किया कि बीमार चची की बीमार कुर्सी करके आओ। मक्के के चौक में खड़े हैं, सहाबी कहता है सर से लेकर पांव तक जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं जो लहूलुहान ना हो। जख्म खा खा कर अल्लाह का कुरान सुना। कहता अबू लहब के हाथ का पत्थर सारे बदन पे कोई जगह ऐसी नहीं जहां पे न लगा। सुना बेटी अर्ज करने लगी अब्बा जान लोग नहीं सुनते तो मैं सुनूंगी, और रुकैया बहन सुनेगी, जैनब सुनेगी, उम्मे कुलसूम सुनेगी, आओ घर में आकर हमें कुरान सुनाओ। सरकार मदीना ने इरशाद फरमाया वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन, मुझे हुक्म है कि अपनों को डराओ। या अय्युहल मुद्दस्सिरु कुम फअन्ज़िर, खड़े हो जाओ ऐ चादर ओढ़ने वाले और अपने लोगों को डराओ। और सबसे पहले डर सहाबा किराम ने अपनाया। किस कदर खौफे खुदा है, कितना इशार है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक सबको रज़ियल्लाहु ताला आखिरी वक्त है। ऐसा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हाथ में नया कपड़ा देखा, फरमाया ये क्या चीज है? अर्ज किया अब्बा जान ना मालूम किस वक्त जरूरत पड़ जाएगी, मैंने कफन के लिए कपड़ा मंगाया। फरमाया नहीं नहीं, इन पेवंद वाले कपड़ों में मुझे दफन करना, मैं अपने आका के हुजूर में नए कपड़े पहन कर जाता हुआ शर्म करता हूँ। अब तो मैंने मंगवा लिया, अब तो डालूंगी। फरमाया नहीं नहीं, इसकी कोई हाजत नहीं, कब्र में कफन नहीं देखे जाते, वहां आमाल देखे जाते हैं। ये चादर मदीने की किसी बेवा को दे देना, वो सर पे डालकर पर्दा कर लेगी आखिरी वक्त में भी। और लोग कहते हैं कि बाग छीना अबू बकर सिद्दीक ने तमाम उम्र जब मुख्तसर सी तनख्वाह वसूल की, जब तक बैतुल माल में एक एक कौड़ी जमा न करा दी, उस वक्त तक अबू बकर सिद्दीक का दम न निकला। सहाबा किराम पे इतराज और तान तशनी, कोई सहाबा किराम के बराबर आज की बात तो आज की रही, किसी और पैगंबर को भी ऐसे साथी नसीब नहीं हुए जैसे इमामुल अंबिया को अल्लाह पाक ने अता फरमाया। सैयदना फारूक आजम है सबको रज़ियल्लाहु ताला, रोटी खा रहे, हज़रत मिक़दाद तशरीफ ले आए, फरमाया आओ खाना खाओ। रोटी खाने लगे तो अनछने जौ की रोटी थी। सैयदना उमर फारूक के पास बैठकर खाने लगे। हज़रत मिक़दाद ने फरमाया कि ये तो पेट में अंदर निगली नहीं जाती, आटे को कम से कम छान तो लिया करो। उमर फारूक ने फरमाया जब तक उम्मत के एक एक फर्द को छने हुए आटे की रोटी मुयस्सर न आ जाए, उस वक्त तक उमर फारूक को छने हुए आटे की रोटी खाने का कोई हक हासिल नहीं। सैयदना उस्मान गनी सब रज़ियल्लाहु ताला घेरे में आए, बागियों ने मुहासरा किया हुआ है। सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुल्क शाम से आए और आकर के कहने लगे उस्मान चलो मेरी साथ शाम में, यहाँ तुम्हारी जान का खतरा है। फरमाने लगे नहीं नहीं, मैं कभी भी मदीना छोड़ने के लिए तैयार नहीं, मैं मदीना नहीं छोड़ सकता। तवज्जो, सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया ऐ उस्मान एक हिफाजती दस्ता रख छोड़ो, एक फौज रख लो जो तुम्हारी जान की हिफाजत किया करे। सैयदना उस्मान गनी ने फरमाया मैं इसे जायज नहीं समझता, मैं इसे मुनासिब ख्याल नहीं करता कि फौज के सिपाही तनख्वाह से सरकारी से ले और जान की मेरी हिफाजत करे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तनख्वाह
صدقہ تو سرکاری خزانے سے لے اور حفاظت میری جان کی کرے. آخری وقت ہے, میں قوم کے خزانے کو اپنی جان پہ خرچ نہیں کرنا چاہتا. سبق سیکھو خلافت راستہ سے. اور آج کل تو مسلمانوں کو جتنا مل جائے اتنا ہی ہضم. ہاتھ آ جائے صحیح, نہ آئے تو تم بھی ولی میں بھی ولی. موقع بن جائے نا ایک مرتبہ, پھر دیکھو تماشا کس طرح سے لوٹتے ہیں ایک دوسرے کے مال کو. حدیث میں ہے فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, جس نے کسی کا مال کھا رکھا ہو پتہ چل جائے, جب تک اس کا کوئی ضامن نہ بنے یا ادا نہ کر دیا جائے, اس کا سرکار مدینہ نے کبھی جنازہ نہیں پڑھایا. اور یہ آج کل جو جنازے ہو رہے ہیں, یہ کون سے اس کا ٹکٹ دے کر جاتے ہیں ہمیں؟ آدھے لوگ تو بے وضو ہوتے ہیں, وضو ہی نہیں کرتے, جنازہ یوں ہی کھا لیتے. سارا دن وضو کے لیے کون کھڑا رہے؟ اور پھر ٹھگی ہوتی ہے, نماز جنازے کی دعا تو آتی نہیں, یوں ہی کھڑے رہتے ہیں, آدھوں کو نہیں آتی. تو اس صورت سے صحابہ کرام کس طرح پہ جنازے پڑھتے تھے اور کس صورت سے وہ جنازے لے کر کے چلتے تھے, اور انہوں کی جگہ میں یہ ہرگز برداشت کرنے کو تیار نہیں. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ کر تشریف لے گئے, پھر خدا حافظ ہے تم میری بات کو تسلیم نہیں کرتے. تو صحابہ اکرام اگر نہ ہوتے تو آج قرآن مجید تمہارے پاس نہ ہوتا, آج تم مسلمان نہ کہلا سکتے. اور میں آگے بڑھ کر کہوں کہ اگر صحابہ کرام نہ ہوتے, آج پاکستان نہ ہوتا, اسلام نہ ہوتا, تو تمہارے دماغ میں یہ بات کیسے آتی کہ پاکستان بننا چاہیے؟ صحابہ کرام کی جوتیوں کے صدقے میں پاکستان بنا ہوا ہے. اور یہ جو نئے نئے فتنے اٹھاتے ہیں نا, یہ پاکستان کے دشمن ہیں. سی آئی ڈی والوں, ان کا آگا پیچھا تلاش کرو. ماشاءاللہ. مگر یہ پولیس والے جو ہیں بیچارے انتظامیہ والے, یہ بھی صرف مولویوں کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. ضلع جنگ کی مجھ پہ 2 مہینے کی پابندی. پرسوں بھاولپور کے ڈی سی نے میری 2 مہینے کے لیے زبان بندی کی. کتنے بڑے بہادر کو پکڑا ہے. تمہارے خیال میں تو میں ایک ٹوپی والا مولوی ہوں, لیکن بھاولپور کے ڈی سی سے پوچھو سب سے بڑا بہادر میں ہوں. ڈرتے ہیں کہ جدھر کو کاری گزر جائے گا خیر نہیں. اندازہ آئے ایک اخبار کی خبر سنا دوں, آپ کو بھی احساس ہوگا. ہمارے ضلع ملتان میں ایک گھر کے 11 آدمی 2 آدمیوں نے قتل کر دیے. چھوٹے چھوٹے بچے, اخباروں نے لکھا, چھوٹے چھوٹے بچے پیر پکڑ کر درختوں میں مارے. اور ایک حاملہ عورت تھی, اس کا پیٹ چاک کر کے اندر سے بچہ زندہ نکال کر اسے بھی ذبح کر دیا. لوگ دیکھ رہے تھے اور دن کا واقعہ تھا. اور مجھے شرم تو اگلی بات سن کر آئی کہ جی وہ قاتل فرار ہو گئے. بلے بلے فرار ہو گئے. پولیس والے ریوڑی چاہتے رہے بیچارے. 11 افراد کے قاتل فرار ہو گئے اور ملے کون؟ مولوی صاحب. سوچو, عقل کرو. ڈاکو سارے پکڑ لیے, قاتل تو سارے اندر پہنچ گئے, چوری بالکل بند ہو گئی, لوگ آرام سے سوتے ہیں. میں کہتا ہوں اگر تم صحابہ کرام والا قانون نافذ کر لو گے, نہ تمہارے ملک میں قتل رہے گا, نہ چوری رہے گی, نہ ڈاکہ رہے گا. ابو بکر کی صدیق کی جوتی کے صدقے میں تمہیں اطمینان نصیب ہوگا. خلافت راستہ کے نظام کو آزما کر دیکھو.